मुजरिमों के फ़ौरन क़ैद व बंद, टूट जाएंगे मुजरिमों के फ़ौरन क़ैद व बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूल। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बेशुमार फ़ज़ाइल, ख़साइस, कमालात और औसाफ़ अता फ़रमाए हैं। उन्हीं औसाफ़ और कमालात में से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत भी है। अल्लाह ने आपको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शुजा और बहादुर पैदा फरमाया है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दुनिया में कोई भी बहादुर मौजूद नहीं था। हुजूर को अल्लाह ने ऐसी ताकत अता फरमाई है। हुजूर अपनी ताकत के बारे में ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे 40 जन्नती मर्दों के बराबर ताकत अता फरमाई है। और जन्नती मर्द की ताकत कितनी होती है, इसके बारे में हदीस पाक में रसूल करीम ने ख़ुद फरमाया कि अल्लाह ने एक जन्नती आदमी को दुनियावी मर्दों में से 100 मर्दों के बराबर ताकत अता फरमाई है। तो आप इसका अंदाज़ा लगाएं तो दुनियावी मर्दों के लिहाज से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम को 4000 मर्दों की ताकत अता फरमाई है। आप अकेले ही जो है वो 4000 का मुकाबला करने की ताकत और कुव्वत रखते हैं। बड़े बड़े पहलवान आए और आकर जो है वो आपसे मुबारज़ा तलब किया, यानी आपको दावत दी कि आप हमारे साथ कुश्ती करें। आपने एक ही वार के अंदर सबको ज़ेर कर दिया। रुकाना ये बहुत मशहूर अरब का पहलवान था। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सामने से एक दिन गुज़रा, हुजूर ने उसे दावत ईमान दी, उसे कहा मुसलमान हो जाओ। उसने कहा कि अगर आप मुझे कुश्ती में हरा देते हैं तो मैं फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लूँगा, आपका कलमा पढ़ लूँगा। आपने उसके इस चैलेंज को कबूल फरमाया। पहली ही बार में रसूल करीम ने उसे धूल चटा दी। एक ही वार के अंदर उसे ज़मीन बोस कर दिया। उसने दोबारा चैलेंज किया। उसने कहा ये बस एक तुक्का लग गया था तुमसे, आप दोबारा जो है वो मेरा मुकाबला करो। हुजूर ने दोबारा उसका चैलेंज कबूल किया। दूसरी मर्तबा भी वही नतीजा निकला कि एक ही दफ़ा में मेरे आका ने उसे ज़मीन बोस कर दिया। वो कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है खुदा की, अरब में से आज तक कोई जो है वो मेरी पीठ ज़मीन से नहीं लगा सका। ये वाकई आपके खुदा की मदद आपके साथ है कि उसने आपको ये ताकत अता फरमाई है। उसने फ़ौरन कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इसी तरह इसका बेटा यजीद बिन रुकाना उसका नाम है, वो भी बड़ा मशहूर अरब का पहलवान है। उसने भी आकर हुजूर से कहा कि अगर आप मुझे कुश्ती में हरा दें तो मैं आपका कलमा पढ़ लूँगा, मुसलमान हो जाऊँगा। उसका भी वही नतीजा निकला कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने उसे एक वार के अंदर ज़ेर किया और वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। बड़े बड़े पहलवानों को आपने जो है वो धूल चटाई। जंग के अंदर आपकी जो है वो शुजाअत और बहादुरी इतनी होती, जंग हुनैन के अंदर, हुनैन में 12,000 का लश्कर मुसलमानों का था। लेकिन हुनैन में मसला ये हुआ कि लश्कर की तादाद की वजह से मुसलमानों में थोड़ा फ़ख्र आ गया। मुसलमानों ने कहा कि हम तो 300 थे तो हमने जो है वो 1000 की दौड़ें लगवा दी थी, तो आज तो हमारी तादाद 12,000 हो गई है, आज तो कोई नहीं टिक सकेगा हमारे सामने। लेकिन फिर मुसलमानों को अल्लाह ने समझाया कि उस वक़्त तुम 300 थे, तब भी अल्लाह की मदद ही शामिल हाल थी, तो तुम जो है वो कामयाब हो गए थे। अब तुम 12,000 हो, फिर भी अल्लाह की मदद आएगी तो फिर तुम कामयाब होगे, तुम्हारी तादाद तुम्हें कोई फ़ायदा ना देगी। पहले ही वार के अंदर मुसलमानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया काफिरों ने। 12,000 का लश्कर, लेकिन सामने से तीरों की बरसात हो रही है और सारा लश्कर पीछे हट गया। लेकिन एक वाहिद ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। साहबी बयान करते हैं आप सफ़ेद खच्चर पर सवार थे और दुश्मनों की तरफ बढ़ाते जा रहे थे अपना खच्चर, तीरों की बरसात हो रही है सामने से, लेकिन आप एक कदम ना पीछे हटे और ये जुमला आपकी ज़ुबान पर जारी रहा, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह का नबी हूँ और ये झूठी बात नहीं है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ और ये कोई झूठ नहीं है। एक कदम भी मेरे आका ने पीछे ना हटाया। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप कितने शुजा और बहादुर हैं। बहादुरी के लिहाज से सहाबा किराम में आप सबसे ज्यादा मशहूर हैं। लेकिन आप क्या बयान करते हैं? आप कहते हैं कि जब जंग तेज हो जाती
اور بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں جو ہیں وہ اکھڑ جاتے میدان سے، تو پھر ہم اپنا بچاؤ کرنے کے لیے رسول کریم کے پاس آ جایا کرتے تھے، اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے حضور کے گرد جمع ہو جاتے تھے، حضور کے قریب آ جاتے تھے۔ اسی طرح سیدنا انس ابن مالک کہتے ہیں ہم میں سے وہ بندہ سب سے بہادر شمار کیا جاتا جو حضور کے قریب رہ کر جنگ لڑا کرتا تھا، کیونکہ سارے وار حضور کی طرف آتے تھے، کیونکہ کمانڈر تھے نا آپ، اور فوج کا کمانڈر جب جو ہے وہ شہید کر دیا جائے تو فوج کا morale ڈاؤن ہو جاتا ہے، ساری فوج جو ہے وہ اس کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، اس لیے سارے وار آپ کی طرف آتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ وہ بہادر ترین شخص ہوتا جو آپ کے قریب رہ کر جو ہے وہ جنگ کیا کرتا تھا۔ اتنی طاقت اور شجاع اور بہادری اللہ عز و جل نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب بدر کا معاملہ پیش آیا، احد کے وقت آپ نے مشورہ کیا تو چند لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ مدینے میں رہ کر جو ہے وہ جنگ لڑی جائے، اور چند نے مشورہ دیا کہ نہیں باہر نکل کر، جوان جو تھے جو شیلا خون، انہوں نے کہا نہیں باہر نکل کر ہم جو ہے وہ جنگ کرتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے، حضور کی بھی رائے یہی تھی کہ اندر ہی رہ کر جو ہے وہ لڑا جائے، لیکن جب دوسروں نے یہ رائے دی تو آپ نے زرہ پہن لی اور آپ زرہ پہن کر جو ہے وہ تیار ہو گئے جنگ کے لیے۔ اب صحابہ کرام کو تھوڑی جو ہے وہ پریشانی ہوئی، انہوں نے آ کر حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی جو مرضی ہے آپ اس کے مطابق کریں، ہم نے تو مشورہ عرض کیا تھا، اب آپ جو کرنا چاہیں وہ کریں، ہم آپ کا ساتھ ضرور دیں گے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اب جب زرہ پہن لیا میں نے تو کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ زرہ پہن لے اور جنگ کے بغیر اس زرہ کو اتار لے، اب میں یہ زرہ نہیں اتارنے والا، اب اگر تم سارے ادھر بھی رہ جاتے ہو تو میں اکیلا ہی کافروں سے جنگ کے لیے نکل جاؤں گا۔ یہ شجاعت اور بہادری اللہ عز و جل نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی بہادر ہیں، اور آپ جیسا بہادر کبھی کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی قیامت تک کبھی کوئی ماں آپ جیسا بہادر پیدا کرنے والی ہے۔ اس طرح کی طاقت اللہ عز و جل نے آپ کو عطا فرمائی ہے، لیکن اصل طاقت جو اعلیٰ حضرت جو میں نے شعر پڑھا وہ قیامت میں کھل جائے گی۔ آپ نے کہا ٹوٹ جائیں گے مجرموں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے مجرموں کے قید و بند یعنی ہتھکڑیاں، کہ جب قیامت کے دن مجرموں کو ہتھکڑیاں لگائی جائیں گی، انہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، تو ٹوٹ جائیں گے مجرموں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ حضور اس دن اشارہ کریں گے اور وہ بیڑیاں توڑ دی جائیں گی، حضور کی سفارش سے ان مجرموں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اصل وہ طاقت ہے جس کا استعمال رسول کریم علیہ السلام قیامت والے دن اپنی امتیوں کے لیے کریں گے، اپنی امتیوں کو بچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے جس کا استعمال کریں گے، وہ بھی طاقت اللہ عز و جل نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور جس کو جو بھی طاقت ملی ہے وہ صرف اور صرف رسول کریم کا صدقہ ہی ملی ہے۔ اللہ نے کسی کو طاقت عطا فرمائی ہے، کسی کو کوئی مرتبہ، مقام، کوئی عزت، کوئی عہدہ عطا فرمایا ہے تو وہ سب رسول کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ کسی کو صدیق بنایا ہے تو حضور کی وجہ سے بنایا ہے، کسی کو فاروق بنایا ہے تو حضور کی وجہ سے بنایا ہے، کسی کو ذوالنورین کا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے تو حضور کی وجہ سے کیا ہے، کسی کو حیدر کرار کا اور اسد اللہ کا، اللہ کے شیر ہونے کا مرتبہ عطا کیا ہے تو وہ رسول کریم کی وجہ سے عطا کیا ہے، کسی کو سیف اللہ کا لقب ملا ہے، اللہ کی تلوار ہونے کا مرتبہ عطا کیا ہے تو وہ بھی رسول کریم علیہ السلام کے صدقے سے ملا ہے۔ کہ لا و رب العرش، جس کو عرش کے رب کی قسم، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہر چیز رسول اللہ کے صدقے سے ہے۔ کسی کے پاس کوئی طاقت ہے تو وہ بھی رسول کریم کا صدقہ ہے، کسی کے پاس کوئی مقام اور مرتبہ ہے تو وہ بھی رسول کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اس کے بغیر کسی کو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ کوئی چاہے کہ مجھے آپ کی ذات کے بغیر کچھ مل جائے تو نہ، آپ کے بغیر کسی کو کچھ نہیں مل سکتا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کے بغیر کسی کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہم جس کو بھی مانتے ہیں، اگر ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اگر ہم اہل بیت اطہار کی عزت و احترام کرتے ہیں، اگر ہم اولیاء اللہ کی عزت و احترام کرتے ہیں، علماء کرام کی عزت اور احترام کرتے ہیں، سب کا سب رسول کریم کی وجہ سے ہے، حضور کی وجہ سے ہے۔ اگر حضور کے ساتھ تعلق نہ ہو تو ہمارا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ہم صرف رسول کریم علیہ السلام کے تعلق کو پہچانتے ہیں۔ آج ہم ادھر بیٹھے ہیں
فلسطین میں مسلمان پریشان ہیں، لیکن آج یہاں بیٹھے مسلمان ان کی وجہ سے پریشان ہیں کہ نہیں ہیں؟ تکلیف ہے کہ نہیں مسلمانوں کو؟ تو کیا رشتہ ہے ہمارا فلسطین والوں کے ساتھ؟ کوئی ذاتی رشتہ ہے، کوئی خونی رشتہ ہے فلسطین والوں کے ساتھ؟ کوئی ہے؟ نہ، ایک ہی رشتہ ہے، وہ رسول کریم کی ذات کا رشتہ ہے۔ وہ بھی حضور کے غلام ہیں، وہ بھی حضور کے عاشق ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی حضور کے غلام ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے ایک حصے میں اگر پریشانی ہوتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو پورا جسم اس کی وجہ سے جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو وہ بندہ جس کو ان کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، وہ بندہ جس کو ان کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ رسول کریم نے فرمایا ایک جسم ہے پورے مسلمان، چاہے وہ یہاں پاکستان میں رہنے والے ہیں، چاہے کسی اور ملک کے اندر رہنے والے ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ تو ہمارے جسم کے اندر ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچے تو سارا جسم تکلیف زدہ ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے اندر ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب کچھ رسول کریم کے تعلق کے واسطے سے ہے۔ ان کا اگر ہمارے دل میں ان کی تکلیف ہے تو رسول کریم کی وجہ سے کہ وہ بھی حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور سب کچھ رشتہ داریاں اور دوستیاں اور تعلق داریاں اور جو ہے وہ ہمسایہ گیریاں، یہ ساری چیزیں سب کچھ رسول کریم علیہ السلام کے واسطے سے۔ اگر ہمارا باپ بھی حضور سے تعلق ختم کر دے تو ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا اس کے ساتھ، چاہے کتنا ہی گہرا دوست ہے ہمارا، اگر حضور کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تو ہمارا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق جس کے ساتھ ہے بس حضور کے واسطے سے ہے، حضور کے صدقے سے ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمیں تو بس ان کی ذات کا پتہ ہے، ہمیں تو بس ان کے تعلق کا پتہ ہے، ہمیں تو بس ان کے عشق اور محبت کا پتہ ہے، ان کے مقام و مرتبے کی بات ہمارے ذہن کے اندر ہے، اور کوئی چیز ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا جو ہے وہ آدمی ہو، کتنے ہی اونچے مقام و مرتبے والا ہو، بڑی اچھی جو ہے وہ اس کے سر پر پگ ہو اور بہت اچھا جبہ پہنتا ہو، بڑی نرم اور بہترین انداز سے تقریر کرتا ہو، لیکن اگر وہ حضور کا نہیں ہے تو پھر اس کی تقریریں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس کی تقریریں، اس کا یہ امامہ، یہ سب کچھ، یہ امامہ اگر اس کی عزت ہے تو حضور کے واسطے سے ہے۔ آج ہمارے سروں پر حضور کے وجہ سے عزت کا تاج ہے۔ آج ہم رسوا نہیں ہوتے لوگوں کے سامنے تو اس کا جو ہے وہ وجہ بھی رسول کریم علیہ السلام ہے۔ آپ کے سوا، آپ کو چھوڑ کر کس کے در پر جایا جا سکتا ہے؟ آپ کو چھوڑ کر کس سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جا سکتا ہے؟ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کے سامنے آپ کے سوا جایا جائے۔ آپ کی ذات کو چھوڑ کر، آپ کے در کو چھوڑ کر، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، جو غم یا رسول اللہ میرے اوپر گزرتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے اور کون ہے جسے بتاؤں جا کر، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر۔ یا رسول اللہ آپ کے در کو چھوڑ کر کس کے پاس جاؤں؟ کون ہے جو میری دستگیری کرے گا؟ کون ہے جو میری فریاد کو پورا کرے گا؟ کون ہے جو میری بات کی اور میری جو ہے وہ لاج رکھ لے گا میری بات کی؟ کون ہے جو میری مراد کو پورا کرنے آ جائے گا؟ اگر میں اسے آواز لگاؤں گا تو وہ میرے قریب آ جائے گا۔ ایسی کوئی ذات ہے؟ کوئی ایسی ذات نہیں ہے، بس رسول کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہاں دنیا میں بھی آپ ہیں اور وہاں آخرت میں بھی آپ ہیں۔ یہاں بھی آپ کا دامن چھوڑ کر ہم کسی کے دامن میں نہیں جا سکتے، وہاں بھی آپ کا دامن ہاتھ میں ہوگا تو ہی کامیاب ہوں گے، اس کے علاوہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں۔ آپ علیہ السلام کے دامن کو چھوڑ کر جو ہے وہ بندہ کہیں نہیں جا سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق اور رشتہ سب سے مضبوط ہونا چاہیے، اور رشتے اگرچہ کمزور پڑ جائیں اور رشتے جو ہے وہ اگرچہ ختم بھی ہو جائیں، لیکن میرے آقا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، حضور کی ذات کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، وہ ختم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ تعلق اور رشتہ ختم ہو گیا تو سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ کا تعلق اور اگر رشتہ ختم ہو گیا تو پھر ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو ہمارا تعلق اپنے نبی کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔ اپنے نبی کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے جی؟ قائم رہنا، کبھی اس کو کمزور نہ پڑنے دیں، کبھی اس کو جو ہے وہ ٹوٹنے نہ دیں اس تعلق کو۔
ہمیشہ اپنے نبی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم رکھیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ ذکر کرتے رہیں اپنے نبی، جتنا ذکر کریں گے اتنی محبت بڑھتی رہے گی، اتنا تعلق مضبوط ہوتا رہے گا۔ درود پاک کی کثرت کیا کریں، رسول کریم علیہ السلام کو درود بہت پسند ہے، کئی فضیلتیں میرے آقا نے درود شریف کی بیان فرمائی ہیں۔ تو رسول کریم کے ساتھ تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ آپ کی یاد کرنے سے، آپ کی یاد میں محفل سجانے سے۔ اگر خود نہیں سجا سکتے تو جہاں ہو رہی ہے وہیں شرکت کر لیا کریں۔ سبحان اللہ۔ اگر نہیں خود سجا سکتے، رسول کریم علیہ السلام دل کو دیکھتے ہیں کہ آپ کس نیت اور کس دل کے ساتھ جو ہے وہ آ رہے ہیں، چاہے خود محفل سجائیں یا نہ سجائیں۔ اگر آپ کے دل میں حضور کی عشق اور حضور کی محبت موجود ہے تو آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ضرور پہنچ جائے گی، حضور کی دستگیری ضرور آپ کے لیے ہو جائے گی، اگر آپ حضور کے ساتھ دل کے ساتھ محبت کریں گے، سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ذکر کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر، اور ہمیشہ اپنے نبی کی سنت کو اپنانے کی طرف آئے رہیں، اپنے نبی کی سنت کو نہ چھوڑ کے جائیں، نبی کی سنت کے ساتھ جو ہے وہ نبی کے طریقے کے ساتھ، جو نبی کا طریقہ تھا زندگی گزارنے کا، اس طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ آج لوگ پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اور کئی معاملات ہیں، نوجوانوں کے اپنے معاملات ہیں، جو رشتے والے ہیں یعنی جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے اپنے کوئی معاملات ہیں، جو بزرگ ہیں ان کی اپنی پریشانیاں ہیں۔ اگر ہم سارے مل کر رسول کریم علیہ السلام کی زندگی کو اپنا لیں، آپ کے طریقے کو، تو یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ چاہے کوئی جوان ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بڑی عمر کا ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو حضور کے طریقے کو اپنا لیں، حضور کے طریقے کو اپنا کے دیکھیں۔ ہم مختلف چیزوں کا تجربہ کرتے ہیں نا، نئی نئی چیزیں تجربہ کرنے کی ہمیں عادت ہے، تو اس کا بھی ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھیں، تجربے کے طور پر ہی چلیں، اپنانے کی کوشش کریں، اپنا کے دیکھیں کہ کس طرح اللہ مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، کس طرح پریشانیوں کا حل نکل کر آ جاتا ہے، کس طرح اللہ پریشانیوں سے بچا لیتا ہے ہمیں۔ لیکن اس کے لیے حضور کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، حضور کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا، پھر ہی جو ہے وہ ہمارا کام بن سکتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں وہ طاقت موضوع تھا، لیکن وہ اس سے بات چلتی چلتی جو ہے وہ دوسری طرف نکل گئی۔ اصل ہم موضوع پر تھے کہ رسول کریم کو اللہ نے بے شمار طاقت عطا فرمائی ہے۔ کتنے جنتی مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائی ہے؟ 40 جنتی، اور ایک جنتی مرد کتنے مردوں کے برابر ہوتا ہے؟ 100 مردوں کے برابر، تو ٹوٹل کتنی طاقت ہوئی؟ 4000۔ اور یہ بھی کوئی حد نہیں ہے، یہ بھی کوئی حد نہیں ہے رسول کریم علیہ السلام کی طاقت کی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق۔ یہ ہمارے